अटक शहर में एक मुद्दत से अदबी महाफिल जारी है और बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने अदबी महाफिल को रौनक बख्शी, मनाई, खर्च किया, उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा। उसरने खड़े हो जरा बैठ। इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश यकीनन होती है कि जब अदब के साथ मेरा तल्लक है और अदबी महाफिल में मैं आ रहा हूँ तो कम से कम मैं किताबों में भी ज़िंदा रहूँ और तारीख़ मुझे ज़िंदा रखे। इसके लिए बाज़ लोग खिदमात उन्होंने बहुत दी हैं, लेकिन वो किताबें ना लिख सके, किसी मजमून किसी कालम में ना आ सके और उनकी वो काविशें यादों तक तो रहीं लेकिन किसी जगह तारीख़ का हिस्सा न बने। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूँ जिन्होंने लोगों का ये ज़ौक़ पूरा किया है। वो दुनिया में हैं या नहीं हैं, मगर इनकी काविश, इनकी मेहनत, इनकी मोहब्बत जिसने अदबी खिदमात देने वाले लोगों को हमेशा हमेशा के लिए किताबों में उतार दिया है। ये बैठे हैं सामने सज्जाद हुसैन सरमद साहब, प्रोफेसर सज्जाद हुसैन सरमद साहब। बहुत माशाल्लाह पुरखुलूस शख्सियत हैं और इन्होंने एक किताब लिखनी शुरू की। एक साथ उब्दार कायम साहब की तशरीफ फरमाए, एक लिखनी शुरू की अटक की अदबी बैठकें। ये वो किताब है, ज़िला अटक की अदबी बैठकें। इसमें सज्जाद साहब ने ऐसा काम किया है कि जितनी इनके पास तारीख़ थी, इन्होंने मेहनत की थी, मुद्दत से ये ख़ुद अदबी महफिल मना रहे थे, उन सब लोगों को इन्होंने इस किताब में यकजा किया है। और वो लोग जो बिल्कुल जिनको हम भूल चुके थे, आम आदमी अच्छे खासे जो खड़मैज है वो भी भूल चुके थे, लेकिन इन्होंने उन सब आम लोगों को अटक की अदबी बैठकें किताब लिख के, ये दूसरा एडिशन है सर, दूसरा पहला एडिशन इन्होंने लिखा है, फिर ये दूसरा एडिशन है। और बड़ी मोहब्बत के साथ उन लोगों को इन्होंने इसमें तारीख़ का हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा बना दिया है जिन्होंने अदबी खिदमात दी थी, चाहे वो अदबी महफिलों में उन्होंने शिरकत ही क्यों नहीं की थी, खिदमात दी थी, काम किया था, मेहनत की थी। और आज अटक की जितनी अदबी महफिल बैठकें हैं, अदब की रौनकें हैं, ये उन लोगों की वसातत से हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पे इस पे काम किया है। सज्जाद साहब, आपकी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी काविश है, शुक्रिया। आप ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला एक बुनियादी तौर पे, बुनियादी वर्कर के तौर पे आपने अपने आप को मुतारफ़ करवाया है और एक बेसिक वर्कर के तौर पे आपने अपनी मेहनत को स्टार्ट किया और अल्लाह ने आज आपको इज़्ज़त दी है। आप एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उर्दू के लेक्चरर। मैं सवाल करता हूँ कि आपने ये महफिल किस तरह शुरू की थी और उसके बाद आपको कैसे ये ख्याल आया कि यार इन लोगों को यकजा किया जाए। अभी आप सब्र करेंगे, चलिए अब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ ऊंची रखेंगे ज़रा। भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, वाह, गनीमत है कि हम सूरज यहाँ दो चार बैठे हैं। वाह वाह वाह। सबसे पहले मैं ताहिर साहब का ममनून हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया, हमें बहुत अच्छी चाय पिलाई और ठीक है। और हमेशा से इनका ये मिजाज रहा है कि इन्होंने अदीबों की खिदमत की है। अदब तख्लीक भी करते हैं, लेकिन अदब से और अदीबों से इनकी मोहब्बत काबिल रश्क है। मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही काम किया है थोड़े से अरसे में, और इनकी वजह से एक अरसा तक रेलवे स्टेशन की जो बैठक है वो बड़ी बारौनक रही है। इनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैं कोहाट से सीधा इनके पास हाजिर हो गया हूँ। अब गुजारिश ये है ताहिर साहब कि मेरी जो पहली किताब है वो निशात सरमदी के नाम से 2018 में शाया हुई, ठीक, जो खाकों का मजमुआ था। बावर रहे कि ज़िला अटक की तारीख़ तकरीबन 120-25 साल पर मुहित है। ये 125 साल ज़िला बनने को हो गए हैं, लेकिन इसमें खाकों का कोई मजमुआ अभी तक नहीं शाया हुआ। 2018 में मेरा पहला खाकों का मजमुआ शाया हुआ निशात सरमदी के नाम से। उसका पस मंज़र भी यही जज्बा था जो भी आपने बताया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी अदबी खिदमात कम हैं और जो अपनी किताबें शाया नहीं करवा सके, लेकिन उन्होंने अदबी पेश मंज़र में रह कर बड़ा काम किया है, मंजरनामे पर रहे हैं वो, उन्होंने बहुत खिदमत की है अदब की। लेकिन
جیسے وہ دنیا سے رخصت ہوئے یا پس پردہ گئے تو ان کا نام لوگوں کے بھول گئے، ذہنوں سے مٹ گیا۔ تو اس کی ایک نمائندہ مثال جو ہے، نمایاں مثال، وہ وقار احمدآج صاحب کی شخصیت ہے۔ وقار احمدآج صاحب عرصہ دراز تک ضلع اٹک کی ادبی محافل کی رونق رہے۔ واہ، قندیل ادب کے نام سے تنظیم کے صدر بھی رہے ہیں، قندیل نامی شمارہ بھی وہ شائع کرتے رہے، 5 شمارے شائع ہوئے، لیکن ان کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ یار دیکھو وقار صاحب 20-25 سال تک اس پورے منظرنامے پر رہنے کے باوجود کوئی کتاب شائع نہیں کر سکے، تو کچھ عرصے کے بعد تو ان کے نام سے کوئی واقف ہی نہیں رہے گا، تو کیوں نہ ان پر خاکہ لکھا جائے۔ پھر وہ ان پر خاکہ لکھا، پھر باقی دوستوں پر خاکہ لکھنے کے بعد وہ مجموعہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد 2019 میں نے تنک رنگ نامی رسالہ شائع کیا۔ اس کے پس منظر میں بھی یہی خیال تھا کہ وہ لوگ جو کتابیں شائع نہیں کر سکتے، ان کی غزلیں ہیں لیکن غزلوں کے اتنی مقدار تعداد نہیں ہے کہ وہ کتابیں شائع کریں، یا ان کے پاس استعداد نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کتابیں شائع کر سکے، تو کیوں نہ ان کے کلام کو ہم شائع کر کے ان کو زندہ رکھیں۔ واہ واہ، زندہ باد۔ تو اس پلیٹ فارم پر بھی ہم نے بہت سا کام کیا۔ تنک رنگ میں بہت سے ایسے لوگوں کو، جس میں نمایاں مثال غلام ربانی فروغ صاحب کی، حالانکہ ان کی کتابیں ہیں، پنجابی کے بہت اچھے شاعر تھے، نعت گو شاعر تھے، لیکن ہم نے ان کا گوشہ شائع کیا، ان پر مضامین لکھوائے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ 18 شمارے آ چکے ہیں، یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، تو ہمارا مقصد یہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ضلع اٹک کی ادبی بیٹھ کے۔ یہ میرا جو پروجیکٹ تھا، میری پہلی کتاب نشاط سرمدی کے آخری صفحے پر جو میری غیر مطبوعہ کتابوں کی فہرست تھی، اس میں نے ضلع اٹک کی ادبی بیٹھ کے باقاعدہ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ یہ 2018 سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ ضلع اٹک بڑا رچ ضلع ہے۔ جی، ریل کی وجہ سے ذرا آواز ڈسٹرب ہوگی، ریل گھر سے گزر جائے تو پھر ریل کا نظارہ بھی دیکھیں اور ہماری سجاد صاحب کی باتیں بھی سنیں۔ جسٹ اے سیکنڈ، مجھے منیر نیازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے نا، اسی کے ساتھ میں پڑھتا ہوں کہ صبح کاذب کی فضا میں درد تھا کتنا منیر، ریل کی سیٹی بجی اور دل لہو سے بھر گیا۔ اور دل لہو سے بھر گیا، جدائی ہے جی، جدائی کو انہوں نے صحیح عکاسی۔ ریل کی سیٹی بجی اور دل لہو سے بھر گیا۔ چلیں سر، تو اس کے پس منظر میں یہی بات تھی کہ یار ہمارے اٹک میں پورے ضلع میں کی بات کی جا رہی ہے، جگہ جگہ ادبی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ادبی اکٹھ ہوتا ہے، ادبی بیٹھکیں انعقاد پذیر ہوتی ہیں، اور میرے جو ذہن میں تھیں، میرے جو مشاہدے میں تھیں، وہ بھی اس وقت بہت زیادہ شامل تھیں، 25-30 تو میرے ذہن میں تھیں اس وقت۔ تو اس میں گفتگو بھی ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں خود چونکہ ادبی بیٹھکوں میں میری جو ادبی پرداخت ہوئی ہے، نشو و نما ہوئی ہے، میں اس کا بانگ دہل اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ریگولر نہیں پڑھا۔ میری جو ادبی نشو و نما ہے وہ ساری ادبی بیٹھکوں میں ہوئی ہے، ریلوے اسٹیشن، نظر صابری صاحب کے ہاں، اس کے علاوہ نزاکت علی نازک صاحب کی کاروان قلم جو بسم اللہ جیولرز تھی، اس کے علاوہ مدینہ کمپیوٹر پہ ہم بیٹھتے تھے، کمیٹی میں بیٹھتے تھے، ریلوے اسٹیشن کی مختلف جگہوں پہ بیٹھتے تھے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھروں میں جاتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ اکٹھ ہوتا تھا، بے قاعدہ یا باقاعدہ، ہفتے بعد یا روزانہ۔ اس میں ادبی جو گفتگو ہوتی تھی، گپ شپ کے ماحول میں جو ہم سیکھتے تھے، یہ سارا الحمدللہ اسی کا فیض ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت ہم لکھ لیتے ہیں یا کچھ ہمیں شعر کہنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے، تو ان ادبی بیٹھکوں کا ہی یہ فیضان ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے جو نمائندہ لوگ ہیں ان پر تو کام ہوتے ہیں، ان کی کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں اور انہیں لوگ جانتے ہیں، لیکن ان ادبی محفلوں میں آنے والے وہ لوگ جو بالکل گمنام ہیں اور جن کی ادبی خدمات نہیں ہیں لیکن وہ ادب کے طالب علم ضرور ہیں اور کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا نام بالکل ختم ہو گیا ہے، انہیں کوئی جانتا نہیں۔ تو اس سلسلے کے آغاز کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں، ہر حصے میں ہم اس کی کوئی نہ کوئی بیٹھک شامل کرتے رہیں۔ پہلے حصے میں، پہلے اور دونوں حصوں کو ملا کر 34 بیٹھکیں ابھی تک شامل میں کر چکا ہوں، اور ابھی میرا ارادہ ہے جو تیسرا ایڈیشن آئے گا اس میں ہم حسن عبدال اور حضرو اور فتح جنگ، یہ 3 اور پنڈی کے جنڈ، مطلب تحصیلیں تو ساری رہتی ہیں، ابھی اٹک کی بیٹھکیں بھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن میرا دل ہے کہ ان تمام تحصیلوں کے جو ادیب ہیں ان سے میں رابطہ کروں اور انہیں بتاؤں کہ یار یہ میرا مقصد ہے، تو وہ اپنی اپنی تحصیلوں کی جو بیٹھکیں ہیں وہ مجھے ان کے بارے میں معلومات دیں،
اور تاکہ میں انہیں اگلے حصے میں شامل کروں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ میرا ارادہ ہے کہ 2026 میں میں تیسرا حصہ لاؤں گا، جس میں کم از کم 20-25 بیٹھکیں ہوں گی، جو میں نے کچھ پر میں کام کر رہا ہوں اور کچھ میری دسترس میں بھی نہیں آ رہی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ضلع اٹک کے جتنے بھی ادیب ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں گے اور میں ان سے بیٹھکوں کے بارے میں معلومات لے کر اپنے اگلے حصوں میں شامل کروں گا۔ جب یہ 5-6 حصے آ چکیں گے تو اس سے پھر یکجا کر کے ہم پراپر سے مجلد کتاب کی صورت میں پیش کریں گے۔ تو اس کا مقصد میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ادیب جو گمنام ہیں اٹک کے، جن کی ادبی خدمات کم ہیں یا جو اپنی کتاب شائع نہیں کر سکتے، ان کا ذکر تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ اور ضلع اٹک چونکہ بہت ہی زرخیز ضلع ہے، بہت عظیم ہستیوں کا ضلع ہے، اور یہ عظیم ہستیاں جو ہے نا، یہ ساری کی ساری ادبی بیٹھکوں کی پیداوار ہے، ان کی نشوونما ہی بیٹھکوں میں ہوئی ہے۔ اب غلام جیلانی برق صاحب نے گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھا، نظر صابری صاحب گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھتے یا پڑھاتے رہے، وہ باقاعدہ ایک محفل منعقد کرتے رہے ہیں جس میں سارے دوست احباب آتے رہے۔ تو یہ ان کو خراج تحسین بھی ہم پیش کر دیں گے، خراج عقیدت پیش کر دیں گے کہ ان کی وجہ سے، ان کے فیضان سے کتنے لوگوں نے ان سے سیکھا ہے، اور وہ لوگ جو صفحہ تاریخ سے مٹ چکے ہیں، جن کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، اسے ہم شامل کر کے ان کا نام بھی زندہ کر دیں گے۔ اور آپ کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اس پلیٹ فارم کے ذریعے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو کاروان قلم کی محفل آپ کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، سوشل میڈیا میں آپ جو ماشاءاللہ متحرک ہے، تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو تحریک مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں برکتیں نازل فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سجاد صاحب، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اچھی گفتگو آپ نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس حلقہ احباب سے ہمارا تعلق ہے، یہ اس کے ساتھ وفاؤں کا ایک انداز ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے۔ سجاد صاحب نے ایک مدت گزاری ہے ان کے ساتھ، پھر ان کو کتاب میں لے آنا، تحریر میں لے آنا، تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دینا، یہ وفاداری کی ایک بڑی خوبصورت علامت ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ آپ کو بھی شکریہ، آپ نے بڑا لمبا انٹرویو ہمارا سنا، اور سجاد صاحب، عبدالدار قائم صاحب، بہت 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 شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔